बख्शा कि आज हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। भाई साहब ने दुआ में कहा हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो तेरे पास आ गए हैं, जो बिछड़ गए हैं। और आप और मैं मुबारक है कि खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है, सांसें दी है। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। लुत्फ का क्या करता है? ताज पहनाता है। यानी कि हर साल को खुदावंद एक ताज बख्शता है, यानी कि शादमानी बख्शता है। तो आपके मेरे लिए खुशखबरी की मुबारक बात ये है कि खुदावंद ने खैरियत का, सलामती का न्यू ईयर 2024 आपकी और मेरी जिंदगी में बख्शा है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के खादिम का भी, पास्टर वसीम साहब का भी, सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका बख्शा कि आपके सामने आज खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मजमून है, वो है खुदावंद अपने खुदा से, मेरे साथ बोलिए, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या रख, और अपने पड़ोसी को अपनी माने मोहब्बत रख। अपने बराबर क्या रख? मोहब्बत रख। इस आयत के अंदर लूका तबीब इस बात को लिखते हैं। लूका तबीब 25वीं आयत में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि देखो एक आलम शरा उठा। किसको आजमाने के लिए? खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए उठा कि खुदावंद को आजमाओ। लेकिन एक बात याद रखें, अबलीस भी खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने आया, लेकिन अबलीस भी कामयाब ना हो सका। बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की 3.5 साल की खिदमत के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज शुरू किया, उस खिदमत के अंदर बहुत से फरीसी, बहुत से सदूकियों ने, बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया। अगर हम मत्ती की इंजील 4 बाब पढ़े, वहां अबलीस भी आकर यीशु मसीह को आजमाता है, लेकिन वो भी झुक जाता है। हालेलुया। और यहां भी जो आयत मैंने आज आपके सामने तलावत की है, इस आयत के अंदर भी एक आलम शरा का जो मतलब है, जो शरीयत का इल्म रखता है, जो जिसके पास इल्म होता है, जो एक स्कॉलर होता है, जिसके पास बहुत सारा इल्म मौजूद होता है, उसके बारे में लिखा है कि एक आलम शरा आकर यीशु को आजमाने लगा। क्या कहता है? कि ए उस्ताद। अब देखें, हम किसी को उस्ताद कहे ना तो बड़ा खुश हो जाता अगला बंदा कि मुझे क्या कह रहा है? उस्ताद कह रहा है। अब इस बंदे को पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा का रूह काम कर रहा है। वो पुकार रहे कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु ने क्या कहा कि तूने तौरात में क्या लिखा, तू किस तरह पढ़ता है? अब तौरात का मतलब यह है कि जो खरूज की किताब के अंदर 10 हुक्म हम तक पहुंचे हैं। पहले हुक्म 613 हुक्म से 10 हुक्मों पर आए। अब 10 हुक्मों में से ये जो हुक्म है, खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से कह रहे हैं कि तू तौरात में क्या पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल। पहली बात इसमें क्या है कि अपने सारे दिल। दूसरी बात क्या है? अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जान, और तीसरी अपनी सारी ताकत, और चौथी जो बात है अपनी सारी अकल से मोहब्बत, और जो पांचवी बात है वो है पड़ोसी से। हालेलुया। मैं जल्दी से जो पॉइंट्स आपको बताए इनको साथ जल्दी से बयान करूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे पहली जो बात है वो है अपने सारे दिल से। किससे? दिल से। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो काम करो जी से करो, और ये जान के करो किसके लिए करते हो? खुदावंद के लिए करते हो, ना कि इंसान के लिए। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर एक छोटा सा उज़्व है,
اور وہ جو عضو ہے, جو پارٹ ہے, وہ ہے دل. ایک دل ہی ہے جو آکسیجن لیتا ہے, ایک دل ہی ہے جو خون بناتا ہے, ایک دل ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم زندگی ہمارے اندر ہوتی ہے, ایک دل ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے اندر جان ہوتی ہے, ایک دل ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے. اگر دل ہی نہ ہو تو کیا ہم کچھ ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم مردہ ہیں. اور دلوں میں کون بستا ہے؟ یسوع مسیح بستا ہے. اگر یسوع نہیں دل میں تو آپ مردہ ہیں میرے سسو. ہیلیلویا. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے کیا کر, محبت رکھ, پیار کر. پہلا کام دل سے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ دل سے کام کرتے ہیں. تو جو کام دل سے کیا ہو وہ کبھی کام ناکام ہوتا ہے؟ کبھی ناکام نہیں ہوتا. جو کام دل سے کیا جائے, جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ ناکام نہیں ہوتی بلکہ وہ بات کامیاب ہوتی ہے. اس لیے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ خدا توریت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے کیا رکھ, محبت رکھ. لیکن افسوس کے ساتھ منہ سے تو محبت رکھتے ہیں, ذہن سے تو محبت رکھتے ہیں, باتوں سے تو محبت رکھتے ہیں, خیالاتوں سے تو محبت رکھتے ہیں, سوچوں سے تو محبت رکھتے ہیں, خوابوں سے محبت رکھتے ہیں خدا سے, لیکن دل ہمارے خدا سے بہت دور ہے. ہم دل کے ساتھ محبت نہیں رکھتے. دلوں میں ہمارے دنیا بسی ہوئی ہے, دنیا کے لوگ بسے ہوئے ہیں. ہماری جو دل کے اندر ہارٹ بیٹ ہے, کس نے کہ سنا میری ہارٹ بیٹ تے یسوع تیرا نام ہے, سنا یہ؟ یعنی کہ ہارٹ بیٹ کے میری ہر سانس میں کس کا نام ہو؟ یسوع تیرا نام ہو. اب خدا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے کے لیے دعا تو ہم کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اگر ہم دنیا داری سے دل سے محبت رکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے کیا رکھنی ہے؟ ہم نے محبت رکھنی ہے اور پیار کرنا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. انسان 4:23 میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. دل کا سرچشمہ کون ہے؟ وہی. یہی نہیں, وہی. بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں, لیکن آپ لفظوں کا چناؤ کر کے بولیں, کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہے کہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. کون ہے؟ وہی ہے زندگی کا سرچشمہ. اگر ہمارا دل کمزور ہوگا ہماری زندگی بھی کم ہوگی. اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ خدا کے ساتھ جوڑ کر رکھیں. آپ کا دل کبھی کمزور نہیں ہوگا میرے سو. ہیلیلویا. زبور 9 میں بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے دل سے تیری کیا کروں گا؟ ستائش کروں گا. تیری کیا کروں گا؟ شکر گزاری کروں گا. ہم دل کے ساتھ اپنے دنیاوی کام بہت سارے کرتے ہیں, لیکن جب خدا کا کام آتا ہے, جب خدمت کا کام آتا ہے, جب ہماری زندگی کے اندر عبادت کا وقت آتا ہے, ہمیں بستریں ہی نہیں چھوڑتے, سردی میں ہمیں رضائی ہی نہیں چھوڑتی. آپ کچھ خدا کے لیے کریں پھر خدا آپ کے لیے کچھ کرے گا. رضائی میں بیٹھ کے, بستروں میں بیٹھ کر کچھ نہیں مل سکتا, کچھ کرنا پڑے گا. اس 2024 کے اندر یہ عہد اپنی زندگی میں بھا دے کہ اگر خدا نے مجھے یہ سال دیا ہے تو میں اپنے سارے دل کے ساتھ خدا کا کام کروں, میں اپنے سارے دل کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کروں, میں اپنے سارے دل کے ساتھ خداوند کی ستائش کروں, میں اپنے سارے دل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھوں. یہ سال بہت ڈینجرس سال ہماری زندگی میں ہے. بہت سارے لوگوں نے نئے سال پہ بھی فوتگیوں پہ تھے. میں خود فوتگی پر تھا نئے سال پر, اور لیکن یہ بات سیکھنے کی اپنی زندگی کے اندر, زندگی موت خداوند یسوع کے اختیار میں ہے. ہر ایک نے جانا ہے. اس دنیا کے اندر ہم مسافر ہیں. ہمارا وطن یہ نہیں ہے, ہمارا گھر یہ نہیں ہے.
ہمارا گھر آسمانوں پر ہے، جانا ہے، سب نے اپنے وقت کے مطابق خدا کے پاس جانا ہے۔ لیکن اگر خدا آپ کی زندگی کے اندر سال مہیا کر رہا ہے، اگر خدا آپ کی زندگی کے اندر 2023 میں خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، تو یہ سال اگر خدا نے آپ کو مہیا کیا ہے تو اس سال کو آپ مت سمجھیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو 31 دسمبر کی رات کو ہی فوت ہو گئے، نیو ایئر کا دن دیکھ نہ سکے، لیکن آپ مبارک ہے، خدا آپ کو ٹیچ کر رہا ہے، خدا آپ کو سمجھا رہا ہے، خدا ہر اتوار اپنے خادموں کے وسیلہ سے اس جگہ کے اوپر آپ کو سمجھاتا ہے، لیکن ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، جیسے ہم باہر جاتے ہیں ہمیں تعلیم ہی بھول جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کا کلام سنا ہے یا ستائش اس کی ہے۔ چرچ میں آ کر ڈیوٹی دے کر بہت بڑا ہم کام کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جلدی اٹھ کر چرچ چلا گیا، بس میرا کام ختم۔ یہ کام نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر پورا ہفتہ چرچ ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ گھر میں بھی بیٹھے ہیں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ راست باز ایماندار جہاں کھڑا ہو، جہاں اس کے پاؤں ٹکے وہاں چرچ کو لگا دے۔ ہیلیلویا۔ ایسا ایماندار ہو، ضروری نہیں کہ سٹیج ملے، ضروری نہیں کہ ڈائز ملے، ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی ایسا کوئی اجتماع ہو یا بہت بڑی باتیں ہو یا بہت بڑی پبلک ہو تو پھر ہی ہم پریچ کریں یا پھر ہی ہم سائش کریں، پھر ہی ہم خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ قوت، یہ مسا، یہ انوائنٹنگ، یہ پاور، یہ آگ ہونی چاہیے کہ وہ جہاں کھڑا ہو، جہاں قدم رکھے، اس کی زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہو اور وہاں چرچ لگ جائے۔ ہیلیلویا۔ 4 انجیلوں کے بعد 5ویں انجیل ہم خود ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم خود 5ویں انجیل ہے تو انجیل کا کام بھی کرنا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ انجیل کا کام بھی کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک سٹوری آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک خادم کی۔ اپنے سارے دل سے یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ خادم انڈیا کے خادم تھا، وہ خداوند کا کام دل سے، سچائی سے، روح سے کرتا تھا، اپنی ساری طاقت سے خداوند کا کام کرتا تھا، یعنی کہ دل کے ساتھ وہ خداوند کی شکر گزاری، خدا کی خدمت کرتا تھا، اور خدا نے اسے بہت ترقی دی، خدا نے اسے بہت سر بلند کیا، اور اس کے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی ایک گاڑی پر جا رہی تھی، اس نے گاڑی لی نہیں، اس کی بیٹی گاڑی پر ڈرائیو کرتی جا رہی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ پنکی اس کی بیٹی کا نام ہوتا ہے، اور وہ بیٹی جو ہے وہ موقع پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس بیٹی کی موقع پر کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پنکی کے جنازے پر بہت سارے خدا کے خدام، بہت سارے خدا کے لوگ اس جنازہ، یعنی کہ انڈیا میں سب سے بڑے کرسچینٹی میں بہت بڑا جنازہ ہوا، کیونکہ خدا نے اس خادم کو بہت ترقی دی تھی، وہ دل کے ساتھ خدا کا کام کرتا تھا۔ اور کچھ دنوں کے بعد وہ گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند میری جوان بیٹی تو نے مجھ سے لے لی۔ اس بیٹی کی عمر بھی کوئی 17-18 سال تھی، تو اس نے دعا میں گھٹنے ٹیک کر وہ خدا سے کہہ رہا تھا، خدا سے روح سے کہہ رہا تھا، تو نے میری بیٹی کو مجھ سے لے لیا، کیا وجہ تھی؟ کیا میری زندگی کے اندر کوئی گناہ تھا؟ کیا خداوند ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے تو نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا؟ اور خدا کا روح اس سے کہتا ہے کہ میں جب تیری بیٹی تجھ سے جدا کی جا رہی تھی، جب تیری بیٹی کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی، تو میں بھی خدا سے کہہ رہا تھا، شیطان بھی کھڑا ہوا تھا، جب شیطان تیری بیٹی کے لیے موت مہیا کر رہا تھا تو میں خدا سے یہ کہہ رہا تھا، خدا کا روح خدا سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو اس کی بیٹی کو لے لے گا، یہ پھر بھی یہ شخص، یہ خادم دل کے ساتھ تیرا کام کرنے سے نہیں ہٹے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا کے روح نے اسے کہا کہ میں نے خدا سے یہ کہا، شیطان بھی دیکھ رہا تھا کہ میں نے خدا سے کہا کہ یہ تو اس کی بیٹی کو بھی چھین لے گا تو یہ تیری خدمت، تیرا کام دل کے ساتھ کرنے سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ ہیلیلویا۔ اور آپ اتفاق کریں گے، امیجن کریں گے کہ آپ اس بات پر، میں کہتا ہوں کہ اتفاق کریں گے، کچھ ہی مہینے یا سال کے بعد اس کا ایک بیٹا اس کے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں،
جب اس کے بیٹے کے لیے کوئی بات آگے کرتا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کے لیے بھائی صاحب ایک بیٹی ہم نے ڈھونڈی ہے شادی کے لیے، اس نے کہا چلیں آپ تصویر دکھائیں، وہ تصویر لے کر آتے ہیں اس بیٹی کی. اب بلیو کریں گے جب وہ تصویر اپنی بہو کے لیے وہ شخص ان کی بہو کے لیے وہ تصویر لے کے آتا ہے، وہی پینکی جو خدا نے چھین لی ہوتی، خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہوتا ہے، وہی پینکی کی تصویر ان کے سامنے آ جاتی ہے. ہیلیلویا. اور وہ کہتے ہیں تصویر دیکھ کر یہ تو وہی پینکی ہے، یہ تو پینکی جیسی لگتی ہے. تو جب اس بیٹی کو وہ روبرو دیکھتے ہیں، فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں، اسی سیم شکل کی وہ بیٹی ان کے سامنے آتی ہے. ہیلیلویا. جو کچھ کھویا ہے آپ نے 2023 کے اندر، خداوند 2024 میں آپ کو وہ لٹانے کو ہے. ہیلیلویا. وہی بیٹی جو چھینی تھی وہی خدا نے بہو کی صورت میں مہیا کر دی ان کی زندگی کے اندر. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خدا کا خادم اپنے سارے دل سے خدا کی کیا کرتا تھا؟ شکر گزاری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، کام کرتا تھا. آج اپنی زندگی کے اندر اس عہد میں باندھے کہ میں نے خداوند کا کام سارے دل سے ایمان کے ساتھ کر رہا ہے. اگر خدا نے میری زندگی سے کچھ چھین بھی لیا ہے تو خدا نے مجھے مہیا کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت اور قوت رکھا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. اگلی بات ہے کہ ساری جان جتنی بھی جان آپ کی زندگی کے اندر ہے، اس ساری جان سے ہم نے خدا سے کیا رکھنی ہے؟ محبت رکھنی ہے. اس سے اگلی تیسری جو بات ہے، اپنی ساری طاقت. کیا ہے؟ اپنی ساری طاقت جو ہے وہ جسمانی بھی ہے، دوسری طاقت روحانی بھی ہے. ایک جو دنیاوی طاقت ہے وہ ہمارے پاس دولت کی بھی طاقت ہوتی ہے. جنہیں کو زیادہ پیسہ آ جائے نا وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. جس کے پاس دولت آ جائے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے. لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں حاضر شامل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کا ناکے سے گزر جانا. اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھے. دولت مند اگر سمجھ رہا ہے تو خداوند یسوع مسیح میں شاد مان رہ کر آپ اپنے آپ کو دولت مند سمجھے. ہیلیلویا. کہ جو برکتیں مجھے خدا نے دی ہے یہ میرے لیے دولت ہے. جو خداوند نے 2023 کے اندر مجھے برکتیں دی ہے میں سے سب سے بڑی دولت ہے. یہ طاقت آپ سمجھے. کیونکہ خداوند نے ہمیں شاہی قائدوں کو کیا بنایا ہے؟ فرقہ بنایا ہے، فرزند بنایا ہے، ہمیں حق بخشا ہے. ہم بادشاہ کی اولاد ہیں، ہم یسوع کے فرزند ہیں. اور خدا کے اگر دائیں ہاتھ کے اندر برکتیں ملاسین زندگی ہے تو ہمارے ہاتھ کے اندر دولت اور شہرت بھی ہے. ہیلیلویا. شیطان کی دولت تو چند دنوں کے اندر تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن خداوند کی دولت کبھی ختم نہ ہونے والی دولت ہے. ہیلیلویا. وہ دولت ہمارے ساتھ اوپر بھی جائے گی، ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی جائے گی، لیکن شیطان کی دولت چند دنوں کی ہے. بہت سارے لوگ افسوس کے ساتھ شراب سیل کر کے ڈیلر بن کر چرس سیل کر ہماری کرسچینٹی میں بہت ساری ایسی تعداد ہے جو شراب کا کام کر اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پیسے والوں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان ڈیلرز کا، ان شرابیوں کا اگر وہ بیچتے ہیں تو وہ پیتے بھی ہیں، ان کا بہت برا حال ہوتا ہے. ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا. وہ لاکھوں بھی کما لینا تو وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے اندر سے. تو اس طاقت پر، اس پیسے پر گھمنڈ نہ کریں. یہ طاقت نہیں ہے. طاقت وہ ہے جو اوپر سے آپ کو طاقت بخشی گئی ہے. وہ طاقت ہے جو خداوند کی طرف سے آپ کو طاقت دی گئی ہے. پیسوں پر نہ گھمنڈ کریں. یہ پیسہ اگر آپ مر جائیں، آج مر جائیں تو کس کے پاس پیسہ ہے؟ فوٹو کی دی بنی پیسے دے قائد اعظم دی بنی رہنا پھر قائد اعظم نے اس نوٹ دے آپ کی فوٹو نہیں کبھی بن سکتی. ایسے ہی ہے. تو طاقت پر نہ گھمنڈ کریں. طاقت وہی ہے جو روحانی خداوند نے آپ کو دی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ اگر پیسہ آ جائے تو ہم خداوند کو بھی بھول جاتے ہیں، دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں، چرچ بھی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں نے بہت ساری تعداد ایسے رشتہ داروں کی دیکھی ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ آ جائے نا، خدا ان کو بڑھا دے تو ان کے پاس پیسہ آ جائے، ان کے گھر چلے جائیں تو وہ آپ سے بہت اوائڈ کریں گے.
وہ عام شخص سے بڑا اوائڈ کریں گے کہ تو سانو نظر ہی نہ لا دے۔ ایک دماغ کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے آج کی جنریشن کے اندر، آج کے کلچر کے اندر، ہر لوگوں کے دماغ کے اندر ایک چور بیٹھ گیا ہے کہ پتہ نہیں انہوں دساں گے نظر ہی نہ لا دے۔ غلط بات ہے، نہایت غلط بات ہے۔ اگر خدا نے آپ کو دیا تو اس کی شکر گزاری کریں۔ لکھا خدا کے کلام کے اندر کہ اپنی ساری طاقت سے، طاقت جتنی خدا نے آپ کو دی ہے، آپ اگر کوئی ہیوی چیز اٹھائے تو کس سے اٹھاتے ہیں؟ طاقت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ یسوع کا نام لینا ہے تو وہ بھی طاقت کے ساتھ لیں، جتنی طاقت خداوند نے آپ کو دی ہے، پاور خداوند نے آپ کو دی ہے، کیونکہ خداوند ہمارا زور ہے، ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے، اور ہمیں ساری طاقت کے ساتھ اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ افسوس کے ساتھ اگر ہم خزات کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں ایک جو سورما ہے خدا کا سمسون کی بات ہے، لکھا خدا کے کلام کے اندر۔ جلدی سے میں تلاوت کروں گا، میرے ساتھ نکالیے خزات 13 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ آمین، ہیلیلویا۔ وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں سے کیا کرے گا؟ رہائی دینا شروع کرے گا۔ پیدائش اگر خروج یا پیدائش کی کتاب کو پڑھے تو وہاں خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے۔ یہاں خدا نے سمسون کو کھڑا کیا فلسطینیوں سے بنی اسرائیل کو رہائی دلوانے کے لیے، اور اس کے بعد خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں بخشا، اس دنیا کو سارے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے۔ ہیلیلویا۔ سمسون کے اندر جو طاقت تھی، اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ سمسون کے بالوں کے اندر طاقت تھی، بالوں کے اندر نہیں، بالوں کے اندر اس کے خدا کا بھید چھپا ہوا تھا، اس بالوں کے اندر خدا کا روح تھا جو کثرت سے کام کرتا تھا۔ بالوں کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ بالوں کے اندر جو ہستی تھی وہ خدا کا روح تھا، اس کے اندر طاقت تھی۔ ہیلیلویا۔ اب خدا کا فرشتہ انہیں کہہ رہے ہیں، خدا کا فرشتہ دانیوں کے گھرانے میں سورہ کے ایک شخص جس کا نام نوح ہے، اس کی بیوی بانج تھی، اس کے کوئی بچہ نہ ہوا، کوئی بچہ نہ تھا۔ سمسون کے گھرانے کے اندر صرف ایک سمسون ہی تھا۔ لکھا خدا کے کلام کے اندر یہ خدا کا کیا ہوگا؟ نذیر ہوگا۔ نذیر کا مطلب ہے کہ وہ ماں کے باطن ہی سے، ماں کے پیٹ ہی سے نظر کر دیا جانا خدا کے لیے، اسے پیدائش ہی سے خدا کے لیے نذیر کر دیا گیا۔ اس کی ماں کو کہا گیا کہ نہ تو کوئی شراب پینا، نہ مید پینا، نہ کوئی غلط کام کرنا، ایسا نہ کوئی ایسی غلط چیز کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ سمسون کو اپنی طاقت پر اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ اس کی نظریں جو تھی سب سے پہلے عورتوں پر پڑتی، اس کی آنکھیں جو تھی وہ عورتوں پر پڑی۔ بہت ساری پہلی بیوی سے تو محنت کی، پھر اس نے ایک بیوی کی، پھر اس نے ایک اور بیوی، تیسری جو بیوی کی اس نے وہ دل لیلا تھی، جس کا نام دل لیلا تھا، اور دل لیلا نے اس کی طاقت کا اس سے راز پوچھا۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا نے مجھے اپنے لیے نظر کیا ہوا ہے۔ جب گناہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم کلام کو بھول جاتے ہیں، جب گناہ سامنے ہمارے کھڑا ہو جاتا ہے ہم نیچے تو دیکھتے ہیں لیکن اوپر دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس شخص کے اندر بہت طاقت تھی، یہ بہت زورآور تھا۔ اگر آپ خزات کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس نے اس گدھے کے جبڑے کے ساتھ 3000 یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو مار دیا، سپاہیوں کو مار دیا۔ اتنی طاقت اس شخص کے اندر تھی۔ اور جب اس کی دوسری بیوی کو جب انہوں نے قید کیا تو اس نے جنگل میں جا کر لومڑیوں کی پوچھوں پر مشالے باندھ کر آگ لگا کر سب کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور جو ان کے
जिस बादशाह ने उसकी बीवी को कैद किया था, उसके सारी खेती बाड़ी जितनी भी थी वो आग के साथ क्या होगी, तबाह होगी। इतनी ताकत इस शख्स के अंदर थी। कोई आम शख्स किसी लोमड़ी को पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। इस शख्स के अंदर खुदा ने बहुत सारी ताकत रखी थी, लेकिन इसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। इसने सारा भेद उस दिल लैला को बता दिया और लिखा खुदा के कलाम के अंदर कि इसकी लटें जो थी बालों की वो काट दी गई और ये कहता कि मैं उठूंगा और अपने बदन को झटकूंगा, क्योंकि जब ये अपने बदन को झटकता था ऐसे कर तो खुदा की रूह नाज़िल होती थी इस पर। लेकिन इसने जब अपने बदन को झटका तो खुदा का रूह इससे जुदा हो गया था। जब हम भी गुनाह में गिर जाते हैं, जब खुदा ने आज हमें ताकत बख्शी है तो इस ताकत के साथ हमने खुदा का शुक्र करना है। ये जो ताकत खुदा ने हमें दी है, इस ताकत के साथ हमने खुदावन के नाम को जलाल देना है, ना कि ये ताकत हमारी किसी गलत कामों के लिए, गलत सोचों के लिए यूज हो, बल्कि ये ताकत तो खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। लिखा खुदा के कलाम के अंदर सिपाहियों ने उसको पकड़कर सबसे पहले उसकी आंखों को निकाला। उसकी आंखें समसून की निकाल दी गई। क्यों निकाल दी गई थी? इसी वजह से कि वो उसकी आंखें जो थी, खुदा ने उसे जोर तो बख्शा था, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो बहुत उसकी आंखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जिस इलाका में जब उसकी नजर ही उसकी आंखें औरतों पर पड़ती, तो सबसे पहले उन्होंने उसकी आंखों को निकाला और वो चक्की पीसने लगा बैठकर। लेकिन एक वक्त आया, कलाम बयान करता है कि जब उसके बालों की लटें फटने लगी, फिर खुदा ने एक दफा फिर एक मौका दिया। ये एक खादम के लिए भी बात है कि अगर खुदा ने आपको ताकत बख्शी है, अगर खुदा ने आपको जोर दिया है, तो उस ताकत को, उस जोर को खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम अपनी नजरों को दुरुस्त रखें, नहीं तो जब बरकत हमें दी गई होती है हमसे वो छिन जाती है। खुदा मौका देता है अगर हमारा तवक्कुल खुदा पर हो। अफसोस के साथ कि उससे खुदा की रूह जुदा हो जाती है। लेकिन जब खुदा उसे मौका देता है, जब उसे बांधा होता है, तो वो अपने दोनों हाथों के साथ, लिखा खुदा के कलाम के अंदर, उस महल के अंदर दो पिलरों को उड़ा देता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हालेलुया। अपनी जिंदगी के अंदर जितनी ताकत खुदा ने आपको बख्शी है, उस ताकत के साथ खुदा का क्या करें? शुक्रिया अदा करें। चौथी जो बात है, अपनी सारी अकल से। अकल का मतलब ये है कि जितनी अकल खुदा ने आपको बख्शी है, हिकमत बख्शी है, क्योंकि खुदा का कलाम पहला कुरिन्थियों अगर 2 बाब को हम पढ़ें तो लिखा खुदा के कलाम के अंदर कि खुदा की अकल को किसने जाना? खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसकी तालीम को, उसको तालीम दे सके। मगर हम में मसीह की क्या है? अकल है। हमारे अंदर क्या है? मसीह की अकल है। खुदावन ने जितनी अकल हमें बख्शी है, वो अकल हम खुदावन के कामों के लिए इस्तेमाल करें। अकल के साथ कहेंगे, हम इस अकल के साथ खुदावन के ये काम कर सकते हैं। बुरे मशवरे तो अकल के साथ बड़े हम देते हैं, अच्छे मशवरे भी अकल के साथ दे के दिखाएं। हालेलुया। अगली बात है, अब आखिरी बात, अपने पड़ोसी से अपने बराबर क्या रख? मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपने बराबर क्या रख? मोहब्बत रख। खुदा यीशु मसीह ने उस आलम शरा को बताया। उस आलम शरा ने कहा, खुदावन मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो यीशु ने उसे कहा कि एक शख्स आदमी यरूशलेम से यरूशलेम की तरफ जा रहा था और डाकुओं में घिर गया। वो यानी कि डाकुओं ने उसे घेर लिया और डाकुओं ने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे मारा, उसे दुमुआ और छोड़ दिया। अब वहां से खुदा का कलाम बयान करता है, एक लावी गुजरा, लावी देखकर इग्नोर कर गया, निकल गया। अब दूसरा काहिन गुजरा, काहिन का मतलब है खादम भी गुजरा, वो भी देखकर छोड़कर चला गया। लेकिन तीसरा जो शख्स था वो सामरी गुजरा। उस सामरी ने क्या किया? उसकी देखभाल की, उसकी देखभाल की, उसकी पटियां की, महरम की और सराय में ले गया और जाकर पैसे दिए कि इसकी हिफाजत करना, फिर मैं आके उसका हालचाल क्या करूंगा? पूछूंगा। ये है हमारा एक पड़ोसी।
کہ خدا نے ہمیں جو برکت دی بلیسنگ دی ہے ہم دوسروں پر رحم کریں. اس سامری نے رحم کیا. کلام بیان کرتا ہے رحم کرو گے تو تم پر بھی کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. اس سامری نے رحم کیا, اس کی دیکھ بھال کی, حفاظت کی, ایون کہ اس پر پیسے لگائے. اگر آج ہم اگر سڑک پر جاتے ہو, اگر ہمیں کوئی گرا ملے شخص, ہم بھی اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. اسی کریں گے تو ساڑھے دینا پہ جائے. غلط بات ہے. آپ اگر آپ کسی پر رحم کریں تو خدا بھی آپ کا ساتھ دے گا. اچھے کام میں خدا بھی آپ کا ساتھ دے گا. وہ غلط بات ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں خدا آپ کا ساتھ نہ دے. خدا اچھائی کا خدا ہے, خدا بھلائی کا خدا ہے, خدا پاکیزگی کا خدا ہے. جب آپ اچھائی کے کام کریں گے, کیونکہ کلام بیان کرتا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اگر وہ نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے. اگر آپ بھلائی کرنا جانتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آپ گناہ کرتے ہیں. ایک پڑوسی یہ ہے جس پر آپ رحم کر رہے ہیں. دوسرا پڑوسی کون ہے بتائیں؟ دوسرا پڑوسی کون ہے؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نیبر ہے وہ ہمارا دوسرا پڑوسی ہے. وہ پڑوسی نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کی طرف کیا ہو رہا ہے. آج تو بالکل نہیں پتا تھا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں میرے رشتے دار بتاتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ایک دوسرے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اگلے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. پڑوسی تو وہ ہے جس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, جس کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں, جس کی طرف آپ کی نظر ہے, وہ پڑوسی ہے. دوسرا پڑوسی آپ کی بیوی ہے. ہلیلویا, آپ کی بیوی ہے دوسرا پڑوسی جو خداوند نے آپ کو مہیا کی ہے. خدا نے عورت کو بہت عزت دی ہے. اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو پوری بائبل کو پڑھیں تو خدا نے عورت کو بہت عزت دی ہے. اگر عورت اس بات کو جانے کہ خدا نے اس کو آدم کی پسلی, وہ جو پشیدہ پسلی تھی اندر سے سونے کی پسلی, سونے سے بھی بڑھ کر وہ پسلی تھی, جس پسلی کو, جس ہڈی کو نکال کر خدا نے عورت کو بنایا. خدا نے بائبل مقدس میں عورت کو بہت اول درجہ دیا ہے. اس لیے تو خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کنواری مریم سے پیدا کیا. ہیلیلویا. کتاب مقدس کو پڑھیں تو بہت ساری نبیاں, دبورا جو تھی وہ نبیہ تھی. بہت ساری عورتیں یسوع مسیح کے پیچھے خدمت کے لیے جاتی تھی. بہت ساری عورتیں ایسی تھی جب یسوع مسیح یروشلم کی طرف جب صلیب اٹھا کر جاتے, بہت ساری عورتیں رو رہی تھی. بہت ساری عورتیں ایسی تھی جو ابتدائی کلیسیا کے ساتھ, جو شاگردوں کے ساتھ, جو 120 کی جماعت کے ساتھ مل کر دعا کرتی تھی. بہت ساری عورتیں جو تھی وہ خداوند کی خدمت کرتی تھی. میرے عزیزو, ہیلیلویا. آدم کی جو بیوی تھی یہ پڑوسی تھی اس کے لیے. یہ آدم کو لک آفٹر کرتی تھی, یہ دیکھ بھال کرتی تھی. لیکن ایک عورت کو یہ بات سوچنی چاہیے, اگر میں ٹھیک ہوں تو میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بچا سکتی ہوں. دنیا بہت کہتی ہے, میں اکثر کر بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں, ساڈے ہسبینڈ کی دعا کرو بڑا نشہ کرتا ہے, وہ بڑے غلط کام کرتا ہے, بہت مارتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بیوی اگر خود اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرے تو خداوند اپنے آسمان کو کھول دے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. بیوی کو, عورت کو خدا نے بہت اول درجہ دیا ہے. اگر عورت اس بات کو جانے, کیونکہ خداوند مقدسہ مریم یسوع کی ماں, خداوند کی ماں, ہم سب مقدسین کی ماں مریم یہ کہتی ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کریں گے؟ مبارک کہیں گے. ہیلیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. پڑوسی جو ہے وہ دو پڑوسی کی بات ہوئی. ایک پڑوسی وہ ہے جس پر آپ رحم کر رہے ہیں, اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کی بیوی ہے, جو آپ کے ساتھ ہے. سارا ابراہیم کو ہادی کہتی تھی, مددگار کہتی تھی. بیوی مددگار ہے, اور بیوی کو یہ بات سوچنا چاہیے. جتنی بھی بیوی ہیں, عورتیں, بہنیں مجھے سن رہی ہیں, میں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر خداوند کا کام کریں. اگر آپ کا شوہر راست باز نہیں ہے, آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کریں گے تو وہ شوہر راست باز ہے. کیونکہ کلام بیان کرتا ہے اچھی بیوی اپنے شوہر کو مثال کی کلام میں لے کے بچا لیتی ہے. اچھی بیوی, کیونکہ بیوی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, ایک سرپرائز خدا دیتا ہے ایک شوہر کی زندگی کے اندر. ہیلیلویا. تو آج اس 2024 کے اندر
अपनी जिंदगी में ये इरादा बांध दीजिए कि खुदा ने अगर अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर देने से दरेज ना किया, अगर खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, तो हमारा भी ये काम है कि हम भी खुदा से क्या करें, मोहब्बत रखें। ये बात बस बातें ना रह जाए, बल्कि मोहब्बत दिल के साथ रखनी भी है खुदा से, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है, वक्त जब है, किसी टाइम भी खुदावंद में यीशु मसीह इस दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन वही खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएंगे जिनकी मोहब्बत खुदा के साथ होगी, जिन्होंने अपना दिल खुदा के साथ लगाया होगा, जिनका तवक्कुल खुदा पर होगा, जिनका यकीन खुदा पर होगा, जिनका भरोसा खुदावंद पर होगा, जिनकी आस खुदावंद पर होगी, जिनकी तवज्जो खुदा के कलाम पर होगी, और जिनकी जिंदगी के अंदर कलाम होगा, खुदा का कलाम और खुदा का रूह जिसकी जिंदगी के अंदर होगा, वही खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। तो लास्ट में बात करूंगा, खुदावंद अपने खुदा से, मेरे साथ रहिए, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से क्या कर, मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर क्या रख, मोहब्बत रख। हालेलुया। आज के कलाम के वजह से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और खुदावंद का कभी हाथ हमेशा आप पर बढ़ा दे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां खुदावंद के कलाम के लिए, खुदा को करना, जोरदार तालियां।